अस्सलाम वालेकुम। बुध के रोज़ इराक़ में अमेरिका और सऊदी अरब ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए फ़ज़ाई हमले किए, जिसमें इराक़ी पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस का ये दावा है कि उनके 20 एहलकार हलाक और 32 ज़ख्मी हुए हैं। अब सवाल ये है कि सऊदी अरब क्या इस जंग का हिस्सा बन रहा है, इसके क्या एस्पेक्ट्स हैं, क्या एंगल्स हैं, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। दूसरी तरफ ओमान ने ईरान को हुर्मुज़ में मुश्तरका निज़ाम के हवाले से जो एक तजवीज़ दी थी उसे ईरान ने मुस्तरद कर दिया है, और अब ख़बर क्या आ रही है कि बाबुल मंदब में हुसी भी टोल टैक्स के हवाले से एक निज़ाम नाफिज करना चाहते हैं। ये निज़ाम क्या है, कितना काबिल अमल होगा, इस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। हबीब साहब, पहली बात तो ये कि सऊदी अरब ने जब से जंग शुरू हुई 28 फरवरी से अब तक सऊदी अरब ने ईरान पर भी कोई हमला नहीं किया। ये अब यकायक अमेरिका के साथ मिलके मुश्तरका कार्रवाई, और वो भी इराक़ में, इसका क्या एंगल है? उसकी वजह यह है कि जो सऊदी अरब को सबसे बड़ा ख़तरा है वो ख़तरा उसको दरपेश है नॉट बरह रास्त ईरान से, बल्कि ईरान की जो प्रॉक्सीज़ हैं उनसे। मिसाल के तौर पे हौसियों की सूरत में एक ख़तरा सामने, बल्कि ख़तरा क्या हकीकत बन चुका है वो, कि हौसियों ने ये दावा कर रखा है या ऐलान कर रखा है कि हम आपके तमाम जो आपकी बैर अमर में जो आपकी फैसिलिटीज़ हैं, ऑल फैसिलिटीज़ या जितनी भी आपकी जो ट्रेड होती है उस वहाँ पर जितनी भी पोर्ट्स हैं उनकी हमने नाकाबंदी कर दी है। ठीक है जी। अच्छा, एक तो लिहाजा ये ख़तरा। दूसरी तरफ इराक़ से एक ख़तरा पैदा हो जाता है सऊदी अरब को, क्योंकि इराक़ में भी एक बहुत बड़ी शिया पॉपुलेशन है, बल्कि अक्सरियत शिया पॉपुलेशन, और ईरान ने अपनी प्रॉक्सीज़ के लिए सिर्फ़ और सिर्फ शिया पॉपुलेशन को इस्तेमाल किया है, वो जहाँ पर भी है। तो एक बहुत बड़ी फॉर्मिडेबल फोर्स बन चुकी है, जिसके यानी वो न सिर्फ इराक़ में है बल्कि उसके इर्द गिर्द जो छोटे छोटे यानी जहाँ जहाँ वो शिया पॉपुलेशन है, इवन वो शाम का भी कुछ हिस्सा उसमें शामिल है, और दूसरे ये सारे मुल्कों की मिला के, लेकिन उसका हेड क्वार्टर वो इराक़ में है। अच्छा। तो वहाँ पर वो उसकी जो स्ट्रेंथ है वो 50,000 से ज़्यादा। और अच्छा। कहा जाता है कि ईरान ने उसके पास ऐसे यानी उनको ऐसे हथियार भी फराहम कर रखे हैं जो लॉन्ग रेंज है। ये जो पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस हैं, जो लॉन्ग रेंज है, तो एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है ना, तो उसके नीचे छोटे छोटे कई ग्रुप्स। अच्छा, उसके जब लॉन्ग रेंज उनके पास उनके पास मिसाइल हैं या ड्रोन्स हैं, तो जाहिर है जब ईरान के साथ जंग होगी तो सऊदी अरब को यह खतरा होगा कि कहीं उसको दो तरफ से ना मारा जाए, क्योंकि खुश्की के रास्ते तो इराक मिल जाता है ना वहाँ से। तो इस वजह से ये मामला सऊदी अरब के लिए काफ़ी संगीन है, और फिर ना सिर्फ उसके लिए बल्कि कुवैत के लिए भी संगीन है। तो जब आप एक तरफ से उस खतरे का सामना कर रहे हो जो प्रॉक्सी है, तो दूसरी तरफ से उस खतरे के मैच्योर होने का इंतज़ार क्यों करेंगे? तो लिहाजा जो इस जंग में जो प्रॉक्सीज को ख़त्म करना, वो ऐसा लगता है कि अमेरिका की एक ग्रैंड स्ट्रेटजी है, जिसमें मुख्तलिफ जगह मुख्तलिफ लोगों को इस्तेमाल किया जा रहा है। अच्छा। इसराइल को हिजबुल्लाह के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया गया। उसके बाद हिजबुल्लाह, जब इसराइल और हिजबुल्लाह का मामला आगे बढ़ा तो शाम को कहा गया कि शाम आ गया है, शाम ने कुछ नीमे बरू मदद की। उसके बाद अब आप इराक़ को देख रहे हैं कि इराक़ को प्रॉक्सी सऊदी अरब को इस्तेमाल किया जा रहा है, और हौसियों के ख़िलाफ़ भी। हौसियों के ख़िलाफ़ प्रॉबेबली पाकिस्तान भी किसी वक्त में आगे आ सकता है। तो ये एक पूरा जो नेटवर्क था, जिसको आप फॉरवर्ड डिफेंस लाइन कह सकते हैं, फर्स्ट डिफेंस लाइन कह सकते हैं ईरान की, उसको गिराया जा रहा है। तो पहले हिजबुल्लाह ख़त्म हुई, हौसीज सामने आ गए। हौसीज सामने आने से मुराद का हौसीज एक्सपोज भी तो हो गया ना, तो अब इस तरफ भी आके वो ये है बेसिकली वो मामला, जिस वजह से पूरी कॉज की शक्ल में अपनी उन तमाम प्रॉक्सीज को खत्म किया जा रहा है। लेकिन इस तरह तो नए महाज भी खुल रहे हैं ना। अब अगर सऊदी अरब हमले करेगा तो फिर कुछ और भी होगा उसके जवाब में। देखिए, सऊदी अरब का जो क्या ये पॉसिबल है कि जिस तरह से ये इस तरह से मुश्तरका हमले करके इन फोर्सेस को ख़त्म कर दिया जाए? देखिए, इन फोर्सेस को ख़त्म तो शायद इस तरह की जो भी फोर्सेस होती हैं जो किसी एक मुल्क में हो लेकिन कोई दूसरा मुल्क उन्हें सपोर्ट कर रहा हो, वो कभी भी मुकम्मल तौर पर ख़त्म तो नहीं होती, क्योंकि बाकायदा नहीं होती ना। कोई तकरीब तो होती नहीं है कि वो सरेंडर कर रही हूँ, अपने पिस्तौल रख के एक्सचेंज कर रही हूँ कि जनाब अच्छा जी ये हम चले गए, ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा ना। तो
اب اس وجہ سے وہاں پر انہیں ویک ہی کرنا مقصود ہوتا ہے اور یہ اشارہ دینا ہوتا ہے, یہ اپنے آپ بتانا ہوتا ہے کہ آپ نے اگر ہم پر حملہ کیا تو پھر آپ کے ساتھ یہ سلوک ہوگا. اور اگر ظاہر ہے یہ عراق پر بھی پریشر آئے گا کہ عراق بھی اپنے ملک کو بچانے کے لیے ان تنظیموں کے خلاف کارروائی کرے. تو جیسے لبنان کے اوپر پریشر آ رہا ہے کہ آپ حزب اللہ کے خلاف کارروائی کریں, تو یہ اب اس وقت جو ایران نے جو اپنا دفاعی جسے محور مقاومت کہا جاتا تھا, ایکسس آف ریزسٹنس کہا جاتا تھا, اس کے جتنے بھی اس کے اعضاء ہیں ان کو ایک ایک کر کے اس سے الگ کیا جا رہا ہے. لیکن اس سے پھر کیا ہوگا؟ اس سے ظاہر ہے ایران تو ویک پڑ جائے گا نا. جو کوئی بھی ملک, دیکھیے ابھی ایران براہ راست حملے کر رہا تھا, لیکن کئی دفعہ ایسا ہوا کہ حوثیوں نے حملے کیے. اب حوثیوں کے پاس جو بھی اسلحہ ہے وہ ایران کا دیا ہوا ہے. حوثیوں کے ذریعے ایران ملوث تو ہے لیکن براہ راست نہیں ہے. اسی طرح سعودی عرب کو دوسری طرف سے بھی گھیرا جا سکتا تھا, یا وہاں سے کویت کو بھی گھیرا جا سکتا تھا, تو وہ کم خرچ بالا نشین بھی ہے نا. جی, تو کم خرچ بالا نشین بھی ہے نا. تو اس وجہ سے ایران نے اگر وہ راستہ اختیار کیا تو انہوں نے بھی وہی راستہ اختیار کر لیا کہ پہلے ہم ان پراکسیز کو گرا دیتے ہیں. اور یہ امریکہ کا پلان, یہ امریکہ کا پلان ہے. اور ظاہر ہے پھر جو اس کی زد میں آئے گا, کسی بھی پراکسی کی زد میں آئے گا, تو وہ اس پراکسی یعنی امریکہ نے اب جو آپ مطلب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ نے جو نئی اسٹریٹجی بنائی ہے, اب چونکہ وہ خود براہ راست اب کافی دنوں سے حملے نہیں کر رہا, تو ایسا لگ رہا ہے کہ ٹرمپ تو چونکہ نہیں چاہتے کہ مزید جنگ میں الجھا جائے, کہ مشورے انہیں یہی مل رہے ہیں کہ مزید جنگ کی طرف نہ جائیں. دیکھیے جنگ, تو شاید انہوں نے سوچا کہ چلیں اس طریقے سے ہی ہم ٹیکل کریں. دونوں ملک یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم تو جنگ نہیں چاہتے. امریکہ بھی کہتا ہے اور ایران بھی کہتا ہے, لیکن دونوں طرف تیاریاں پوری ہو رہی ہیں. اب دیکھیے کہ اب آج ہی روئٹرز نے خبر دی ہوئی ہے کہ اب چائنا سے وہ جو شولڈر ماؤنٹیڈ میزائلز ہیں, یعنی تقریباً اس طرح کے میزائل جو جہاز کو گرا سکتے ہیں, اور اسی طرح کے جیسے سٹنگر میزائل تھے جو افغانستان میں استعمال ہوئے تھے امریکہ کے دیے ہوئے, اور وہ انہوں نے روس کو بڑا نقصان پہنچایا اور وہ بڑے افیکٹو ہوتے تھے. تو اب اگر اس طرح کی کوئی چیز آ جاتی ہے ان کے پاس, تو دراصل یہ اس صورت کے لیے ہے, یعنی ایسا لگ رہا ہے کہ یہ جو شولڈر ماؤنٹیڈ جو لانچرز ہوتے ہیں یا جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہوتا ہے, وہ بالکل جہاز کا قریب آنا ضروری ہے, نچلی پروازوں پہ آتے ہیں. تو اب تو BVR ہے نا. ہاں, لیکن ایران کے ذہن میں ایسا لگتا ہے کہ جیسے کل کو ہیلی کاپٹرز اگر استعمال ہوتے ہیں, کہیں بوٹس آن گراؤنڈ کی بات آتی ہے, تو ہیلی کاپٹرز کے لیے یہ بہت ہی افیکٹو ہے. انڈیا تو ابھی ریسنٹلی بھی ٹرمپ نے دیا کھارک جزیرے کے حوالے سے, بہت ہی افیکٹو ہے. تو لہٰذا اس کے لیے ایران اس طرح کی تیاری کر رہا ہے. اب جب ایران اس طرح کی تیاری کر رہا ہے تو آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ امریکہ کو یہ پتہ نہیں ہوگا, یا امریکہ تیاری نہیں کر رہا ہوگا, تو امریکہ بھی اسی طرح کی کوئی تیاری کر رہا ہوگا. تو ابھی تک جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے ایران کا, وہ تو تقریباً نیگلیجبل رہا ہے. تو اس کے بعد سے کیا واقعی وہ امریکہ کو کوئی ٹف ٹائم دے سکے گا یا نہیں دے سکے گا, بشرطے کہ یہ ہتھیار آئیں بھی. کہیں ایسا نہ ہو کہ بحث خبر کی حد تک کی بات رہے, تو ہتھیار آئے تو بات بدلے گی, بات بنے گی. کیونکہ ہمیشہ جب بھی بات ہوتی ہے تو چین تو تردید بھی کر دیتا ہے. ہاں, چین بعض اوقات تردید بھی کر دیتا ہے. تو اب یہ خبر چھپی ہے تو ممکن ہے چین کی تردید بھی آ جائے یا چین خاموش رہے. اچھا حبیب صاحب, جو ملاقات ہوئی وائٹ ہاؤس میں بند کمرے میں 1.5 گھنٹے کی نیتن یاہو اور ٹرمپ کی ملاقات سے پہلے عوامی سطح پر تو ٹرمپ نے بڑا اظہار کیا کہ یہ مجھے جنگ میں گھسیٹنا چاہتے ہیں نیتن یاہو, اور پھر جب ملاقات ختم ہونے کے بعد اندر سے خبر نکلی, جو پریس سیکرٹری وائٹ ہاؤس کی, انہوں نے بتایا کہ بڑی مثبت اور نتیجہ خیز رہی ملاقات, اور خود نیتن یاہو نے بھی کہا. دیکھیے ڈونلڈ ٹرمپ, ایک تو یہ ہے کہ وہ پریشر ڈالتے ہیں ہمیشہ, اب جس سے بھی ملنا ہو نا اس سے پہلے اس کے خلاف ایک فضا بناتے ہیں کہ بھائی میں تو تمہاری کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوں, مجھے پتا تم یہ چاہتے ہو, مجھے پتا تم یہ چاہتے ہو. تو ڈونلڈ ٹرمپ اور نیتن یاہو کے درمیان پچھلے کچھ عرصے سے ایک کھچاؤ کی کیفیت ہے. تو اسی کھچاؤ کی کیفیت کو آپ ذرا ذہن میں رکھیں, تو اس لیے ڈونلڈ ٹرمپ نے پہلے ہی دباؤ ڈالا ہے کہ یہ تو مجھے جنگ کی طرف دھکیلنا چاہ رہے ہیں, مجھے یہ کرنا چاہ رہے ہیں, مجھے وہ کرنا چاہ رہے ہیں. لیکن اس وقت جو الیکشن ہے, مطلب جو کچھ بھی یعنی مڈ ٹرم الیکشن ہے, اس میں ایک بڑا ہی ایک باریک دھاگا ہے جس کے اوپر چلنا پڑتا ہے امریکن سیاستدانوں کو. وہ ہے کہ کہیں وہ اینٹی جو یا اینٹی سیمیٹک ان کا ایک امپریشن نہ بنے, خاص طور پر ریپبلکن پارٹی کا, کیونکہ ریپبلکن پارٹی اسرائیل کے ساتھ خود کو بہت زیادہ الائن کرتی ہے کہ جی اسرائیل کے خلاف ہمارا امپریشن نہیں جانا چاہیے.
تو اس وجہ سے ڈونلڈ ٹرمپ نے پریشر بھی ڈالا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ان سے ملاقات بھی کر لی ہے. اور ابھی آپ این ممکن ہے کہیں کہ بی بی میرے بہت اچھے دوست ہیں، بی بی ان کو کہتے ہیں بینجامن نیتنیاہو کو، بی بی از ویری گڈ فرینڈ آف مائن اینڈ ہی واز ٹیلنگ می دیٹ ہی از انویسٹنگ ان دی یونائٹڈ اسٹیٹس، اور یہ ساری باتیں آپ کو این ممکن ہے. لیکن بینجامن نیتنیاہو کے اس بات سے تو کسی کو شاید ہی دنیا میں کوئی شخص ایسا ہو جو یہ سوچے کہ وہ کوئی امن کی بات کرنے گئے. یہی میں پوچھنا چاہتی تھی کہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے کہ کیونکہ نیتنیاہو کا اپنا سیاسی کریئر داؤ پہ لگا ہوا ہے، وہ ڈونلڈ ٹرمپ کا بھی داؤ پہ لگا ہے، دونوں کا ہی. جی. تو اس صورتحال میں اسرائیل کے لیے خاص طور پہ نیتنیاہو کے مفاد میں یہی ہے کہ یہ جنگ جاری رہے. بالکل. تو وہ تو پوری کوشش کریں گے کہ اس جنگ کو بھڑکایا جائے، لیکن اور میرا خیال ہے کہ وہ بڑی حد تک کامیاب ہے اس بات پہ. یہ جنگ ختم نہیں ہو رہی، یہ جنگ بھڑک رہی نہیں، لیکن اس میں امریکہ کا کردار کیا ویسا ہی رہے گا جیسا پہلے ہم نے دیکھا؟ دیکھیے وقفے سے رہے گا، اور لیکن رہے گا اسی طرح. اچھا، اب یہ جنگ یعنی بس چلتی رہے 20 دن چلے گی، 10 دن رک جائے گی، مکمل امن نہیں، مکمل امن ابھی دور کی. اور اس میں خلیجی ممالک کا پھر کیا ہوگا؟ خلیجی ممالک، دیکھیے خلیجی ممالک کا بھی دیکھیے ان کا بھی انٹرسٹ یہی ہے کہ اب ایران کے پاس کوئی ایسی طاقت نہ رہے جس کے زور پہ وہ باقی ملکوں کو بلیک میل کر سکے. مثال کے طور پر یہ سارے ملک جتنے بھی خلیجی ممالک ہیں، انہیں خلیجی ممالک کہتے اس لیے ہیں کہ ان کا راستہ صرف آبِ ہرمز ہے جو ایران کے سامنے سے گزرتا ہے. تو اگر ایران اس کے اوپر کنٹرول حاصل کر لیتا ہے اس راستے پہ، تو وہ خلیجی ممالک تو ویسے ہی معاشی طور پر اس کے دست نگر ہو جائیں گے. تو اس وجہ سے وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ ایران کے پاس طاقت نہ رہے، کیونکہ ایران کی طاقت آپ ذرا دیکھ لیں کہ نہ صرف خلیجی ممالک کے خلاف استعمال ہو رہی ہے، بلکہ بالکل دوسرے سمندر میں بھی جا کے بحر احمر میں حوثیوں کے ذریعے بھی استعمال ہو رہی ہے، باب المندب کے ذریعے. تو باب المندب میں بھی اگر استعمال ہوتی ہے اور اس کے بعد یہاں پر بھی استعمال ہوتی ہے، تو خلیج میں کون ایسا ملک ہوگا جو ایران کی خیر چاہے گا؟ اچھا، لیکن ہرمز میں تو چلے حبیب صاحب ہم نے دیکھ لیا ایران نے واقعی ہرمز پہ کنٹرول کر کے دکھا دیا کہ ہرمز اس کے ہاتھ میں ہے، لیکن کیا باب المندب میں حوثیوں کے لیے اتنا ہی آسان ہوگا کہ وہ ٹول ٹیکس بھی لگا دے اور وہاں سے گزرنے والے سارے جہازوں پر حملہ بھی کر سکے؟ عظمیٰ جو یہ آبِ ہرمز ہے، یہ بظاہر آپ کو 6-7 ملکوں کا مسئلہ لگتی تھی، ٹھیک ہے نا، لیکن یہاں سے تیل نکلتا ہے اور دنیا کا رفلی کوئی 20% تیل نکلتا ہے جی. اس کی وجہ سے آپ ذرا دیکھیں پرائسز کہاں چلی گئی. اگر آپ دوسری طرف سے بحر احمر کو بھی بند کر دیتے ہیں تو اس کے لیے یعنی اس کا مطلب ہے کہ سعودی عرب کو بھی آپ نے روک دیا. سعودی عرب کا تو 70% تیل وہاں سے جاتا ہے. اب آپ ذرا دیکھیں کہ راستہ کون سا کھلا رہے گا. یعنی آپ صرف وہاں سے آپ مغرب کی طرف جائیں، مصر کی نہر سویس سے نکلیں، نہر سویس سے نکل کے کہیں یورپ سے اور ادھر ادھر سے بہت لمبا راستہ کتنا لمبا ہوگا؟ اگر سعودی عرب سے ایک جہاز یمبو سے چلتا ہے تو تقریباً وہ 2500 کلومیٹر طے کرتا ہے کراچی تک، ٹھیک ہے. اگر وہ اوپر سے آتا ہے تو 12,000 کلومیٹر سے زیادہ اس کو طے کرنا پڑتا ہے. اور پھر یہ بھی شورٹی نہیں ہوگی کہ وہ حفاظت بھی وہاں پہ ہوگی. اب آپ ذرا دیکھیں نا کہ 12,000 کلومیٹر اور 2,500 کلومیٹر، ٹھیک ہے. اب آپ ذرا تصور کر لیں نا، تو یہ جہاز وہاں پہ جائے گا تو پھر وہ کراچی پہنچے گا، اور اگر ان کا کھانے پینے کا سامان ہے تو وہ دوسرے ملکوں سے جو آ رہا ہے پاکستان سے تو جا نہیں پائے گا، یا اوپر سے گزر کے جائے گا. اسی طرح ہوگا نا، لیکن کیونکہ سارے ملکوں کی اکانومی تو ایک دوسرے سے لنکڈ ہے. اور صرف ایک بندرگاہ ہوگی بحر احمر کی جو پورے جو جزیرہ عرب ہے اس کے لیے کام کر رہی ہوگی، یا 2 بندرگاہیں ہوں گی، ایک جدہ ہوگی، ایک یمبو کی ہوگی، ایک رابغ کی ہے وہ چھوٹی ہے. اچھا، اب ذرا آپ تصور کریں کہ یہ ہے سینیریو، ادھر سے تیل بند ہے، ادھر سے بحر احمر بند ہے. اس کے لیے جتنی طاقت چاہیے وہ مجھے نظر نہیں آتی اس کو طول دینے کے لیے. حوثیوں کی طرف سے، ہاں، حوثیوں کی طرف سے یا ایران کی طرف سے. اس کو آپ ایک خاص حد سے آگے لے جائیں. پریکٹیکلی آپ تھوڑے دن کے لیے تو کر سکتے ہیں، لیکن اس کے بعد پھر جب آپ دیکھیے اس کی مثال سمجھ لیجیے کہ جیسے کسی کاشتکار کے کسان کے کھیت میں آنے والا پانی ہے، آپ اس کو تھوڑی دیر کے لیے تو روک لیں گے، اس کے بعد پھر وہ اگلا لڑنے مرنے پہ آ جائے گا، ٹھیک ہے نا. پھر وہ سب کچھ کر گزرے گا نا. اتنی طاقت مجھے دونوں سائڈوں پہ نظر آ نہیں رہی. اور پھر جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں کہ جو اب ایک مقصد لگ رہا ہے سعودی حملے کا، وہ یہی ہے کہ
ہر طرف سے ایران کی جو مسئلہ یہ ہے کہ بہت سارا سامان چائنا کا گزر کے جاتا ہے وہیں سے. چائنا نے ویسے ریکویسٹ کیا اس دیکھیے چائنا مطلب چائنا کا جب جہاز گزرے گا بہت سارا سامان ہے جو انڈیا کا جاتا ہے, اسی طرح بہت سارا سامان ہے جو چائنا سے وہاں سے گزر کے امریکہ جاتا ہے. بہت سارے کمپلیکس چیزیں ہوتی ہیں. ہمارا تیل بھی تو یمبو سے جی ہمارا تیل بھی یمبو سے آ رہا تھا, حالانکہ ہمیں تو قریب پڑتا ہے آپ نے ہرمز کے ذریعے, لیکن وہ تو بند تھا اس وجہ تو سے. لہٰذا پھر آپ سب کے انٹرسٹ کو جب آپ ڈیمیج کر رہے ہوں گے تو مجھے اتنی طاقت نظر نہیں آئی. مثال کے طور پر دیکھیے ہمیں بھی جانا پڑے گا. جی دیکھیے اب پاکستان کا جو سامان جو یورپ جاتا ہے اس کے گزرنے کا راستہ وہ ہے کہ باب المندب سے گزرے گا اور وہ جائے گا یورپ کے کسی بھی ڈیسٹینیشن پہ, اور وہاں سے آنے والا جہاز وہیں سے گزر کے آئے. پھر اس کا مطلب ہے کہ حوثیوں سے لڑنے کے لیے تو پھر سب کو اکٹھا ہونا. جی الٹیمیٹلی یہی ہوگا نا پھر. اسی لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ جب آپ اتنی بڑی طاقت ان دو راستوں کو کنٹرول کرنے کے لیے جتنی بڑی چاہیے وہ دکھائی نہیں دیتی. یہ جو عمان نے مشترکہ نظام کی ایک تجویز دی تھی ایران کو, ایران نے تو وہ مسترد کر, میرا خیال ہے اٹ واز دا بیسٹ آپشن. یہ جو ایران کی طرف سے میں آج ہی ان کی دیکھ رہا تھا ان کے بیانات, ایران کہہ رہے نہیں جو عمانی پانیوں کے اوپر بھی ہمارا تھوڑا سا حق ہونا چاہیے, ہمیں وہاں پر بھی آپ راستہ دیں, وہاں پر بھی ہمارے کنٹرولز کو. اب دیکھیے نا یہ بات بڑھ گئی نا کہ آپ حلیف بنتے بنتے ایک دوسرے سے دور ہونے لگے. یہ ایک اچھا راستہ تھا کہ آپ پہلے اپنا کنٹرول اسٹیبلش کروا لیں, اس کے بعد پھر آگے پیسے لگا لیں گے. لیکن ایران نے اس کو ایٹ دا آؤٹ سیٹ ہی غلط کر دیا. اتنا کانفیڈنس کیوں ہے ایران کو؟ دیکھیے ایران کا مسئلہ یہ ہے کہ ایران کا جو رجیم ہے اس کا وہ جس دن اس کو شکست ہوئی اس کو یہ پتا ہے کہ امریکہ سے جنگ اس کے سروائیول کی جنگ ہے, اور ایران کے اندر انہوں نے یہ خیال پیدا کر لیا. جس دن انہوں نے اپنا یہ ایگریشن پیچھے کیا اس دن کے بعد تو وہ ویسے گر جائیں گے, پولیٹیکلی گر جائیں گے نا. تو یعنی اس کا مطلب ہے کہ اگر آج یہ IRGC یا ان سب لوگوں کے بارے میں, رہبر کے بارے میں یا اس پورے سسٹم کے بارے میں یہ تاثر پیدا ہو جائے کہ یہ شکست کھا چکا ہے, تو پھر آپ ذرا تصور کریں نا کہ وہاں پر جو پہلے سے موجود فورسز ہیں اس نظام کے خلاف وہ کیا کریں گے. اسی لیے جو 28 فروری سے آگے 38 دن کی جو جنگ تھی اس میں ایران ڈیفینسو تھا, لیکن ابھی یہ جو 13 دن والی جنگ تھی اس میں تو ہم دیکھ رہے ہیں ڈیفینسو. تو دیکھیں ایران نے ہمیشہ یہ بات ایران کی بنا کہ ایران نے ایسکیلیٹ کرنے کی کوشش نہیں کی, ایسکیلیٹ ہمیشہ امریکہ نے کی. نہیں وہ تو بالکل ٹھیک بات ہے, لیکن ابھی کی یہ جو 13 دنوں کی جنگ تھی اس میں ایسا محسوس ہوتا تھا کہ ایران بھی ایگریشن کی طرف وہ جا رہا ہے, لیکن وہ اس کی وجہ ہے نا, اس کی وجہ پولیٹیکل. دیکھیے دونوں ملکوں کو ادھر سے ڈونلڈ ٹرمپ ہے اور ادھر سے یہ پورا کا پورا سیٹ اپ ہے جس میں IRGC اور سب لوگ شامل ہیں. ان میں سے کوئی ایک بھی اپنے سٹانس کو نرم کرے گا تو اس کے نتیجے میں وہ بہت بڑے پولیٹیکل لاس کا سامنا کرے گا. کیونکہ جب IRGC ایک دفعہ اگر فرض کرے یہ تاثر پھیل جائے کہ IRGC ہار گئی ہے تو آپ جسٹ امیجن نا, IRGC کے ساتھ بسیج جڑا ہوا ہے, اس کے ساتھ کئی اور کمپنیاں جڑی ہوئی ہیں, ہم پہلے بڑے بڑے مظاہرے ہوتے ہوئے دیکھ چکے ہیں, اس کے بعد کیا ہوگا. تو اب یہ جو ایک ون لاسٹ پوائنٹ حبیب صاحب کہ یہ جو ابھی سعودی عرب نے عراق پر حملہ کیا ہے امریکہ کے ساتھ مل کے, ایران کو بھی اب نظر آ رہا ہے کہ جو اس کے ایران نواز گروپس ہیں انہیں کمزور کرنے کی اب ایک کوشش شروع ہو چکی ہے باقاعدہ. اس صورت میں ایران کیا دیکھیے ایران کو الٹیمیٹلی اس کا جواب دینا پڑے گا. اگر ایران اس کا جواب نہیں دیتا, دیکھیے بڑی کیلکولیٹڈ موو ہے اس برابر کا, ٹٹ فور ٹیٹ کا. اچھا سعودی عرب پہ حملے کا, دیکھیے سعودی عرب نے اگر اس کی پراکسی پہ حملہ کیا ہے تو لیکن اب انہوں نے کیوں کیا ہے یہ بھی تو ذرا سوچو نا, ان کی جگہ پہ جا کے. اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان لڑائی ہوئی, ایران نے کہا کہ جناب ہم لبنان کو لکھوایا اس میں, ٹھیک ہے, جب اسرائیل نے وہاں ان کی مخالفت سے ان کے خلاف ایک کارروائیاں شروع کی تو لکھوایا, لیکن اس کے بعد اسرائیل پر حملہ کوئی نہیں ہوا, لیکن حزب اللہ کے خلاف کارروائیاں جاری رہیں اسرائیل کی. الٹیمیٹلی امریکن بروکر ڈیل کی وجہ سے حزب اللہ نہیں لبنان اور اسرائیل کے درمیان معاملات طے ہوئے, اور وہاں پر انہوں نے کہا گیا کہ حزب اللہ پیچھے ہٹے گی, لیبنیز فوج آ گیا. ٹھیک ہے, تو ایران نے اس پورے کیس میں اسرائیل پر حملہ نہیں کیا. جب اسرائیل پر حملہ نہیں کیا, حزب اللہ
کو خود اپنی چیزیں مینج کرنا پڑی تو اب اس کا مطلب پھر اس کا اگلا مطلب کیا ہے کیا کہ جو دوسری پراکسی ہے اس کا مطلب ہے ایران اس پر بھی حملہ نہیں کرے گا. ٹھیک ہے نا. دیکھیے میں نے آپ کا موبائل فون اٹھا لیا آپ کے سامنے, آپ نے اس کو ریزسٹ نہیں کیا تو پھر میں آپ کی گھڑی بھی اترواؤں گا. ٹھیک ہے نا. یہ ایک جنگ میں جب آپ ٹٹ فار ٹیٹ نہیں کر رہے ہوتے, یہ تو آپ نے بیسیکلی یہ گیج کیا ہے. یہ انہوں نے امریکہ نے اور سعودی عرب نے گیج کیا کہ یہ کہاں تک جاتے ہیں. اب دیکھنا ہوگا کہ ایران ایران کیا کرتا ہے. ٹھیک ہے, ہمیں اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.